बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। पेशावर में जो सानेहा हुआ उसके बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो तमाम सियासी क़यादत है उसको मिल बैठ कर अब मुल्क के लिए और मुस्तक़बिल के लिए फ़ैसले करने चाहिए। यही सोच कारफरमा थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना बड़ा सानेहा था जिसने कई घर उजाड़ दिए, जिसने कई बच्चों को यतीम कर दिया और ज़ाहिर है कि कई बीवियों के सुहाग उजड़ गए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं वो इस सानेहे पर सोगवार हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए था और इसी सोच और फ़िक्र को लेकर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अब मंगल को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाने का फ़ैसला किया है, जिसमें कौमी सतह पर जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निमटने के लिए एक लायहा अमल तरतीब दिया जाएगा। तमाम सियासी क़यादत उसमें मौजूद होगी और उसका जो बाकायदा दावतनामा है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी दिया गया है। इमरान खान को भी बुलाया गया है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो इस APC में शिरकत नहीं करेगी। सानेहा पेशावर के पस मंज़र में आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास था उसमें भी चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग भी मौजूद थे, लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ इस इजलास से गायब दिखाई दी। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर दहशतगर्दी जैसे नासूर के ख़िलाफ़ तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर आखिर किस वक्त इकट्ठी होंगी। ज़ाहिर है कि मामलात को सुलझाने में जितना अहम किरदार हुकूमत का है उतना ही किरदार अपोजिशन का भी होना चाहिए और अपोजिशन को भी उसी तरह से ही ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। हमें याद है कि जब APS का सानेहा हुआ था तो उस वक्त भी ज़ाहिर है कि एक शदीद इख्तिलाफ मौजूद था उस वक्त की हुकूमत, जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उस वक्त की अपोजिशन तहरीक इंसाफ। लेकिन पेशावर में ये तमाम के तमाम एक गवर्नर हाउस में एक ही जगह पर बैठे और मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए से एक नेशनल एक्शन प्लान हुआ। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं अवामी नेशनल पार्टी से समर हारून बिलोर। समर साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। अपोजिशन से ही हम अगर इब्तिदा करें, आफ्ताब जहांगीर साहब, तहरीक इंसाफ ने एक तो APC में भी बैठने से इनकार कर दिया है और आज एपेक्स कमेटी से भी वो गायब रही। क्या ही बेहतर होता कि आप लोग आते बैठते इख्तिलाफात के बावजूद और ये जो इतना बड़ा सानेहा हुआ है और चैलेंजेस का सामना है इस पर अपना एक इनपुट देते। जी बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। और कैसर भाई को, जो कि मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, उनको मेरा सलाम और मेरी बहन को भी मेरा सलाम। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ा सानिया था और जो भी इसमें शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके ख़ानदान वालों से हम ताज़ियत भी करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर जगह का इंतखाब किया, जो कि शहीद के लिए ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पर होंगे। लेकिन जो ज़ख्मी और जो लवाइकीन है उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा इकबाल भाई, मसला क्या है? मसला ये है कि आज आपने APC बुलाई। अच्छा, APC बुलाने के बाद आपने कहा कि जी हमने अपोजिशन को भी दावत दी। पहली बात तो ये समझने की है, क्या हमें अपोजिशन समझा जाता है कि नहीं समझा जाता? देखें, जो इस वक्त की हुकूमत है वो सारे काम कर रही है कि जिसमें पाकिस्तान को जोड़ने की बात कम और तोड़ने की बात ज़्यादा की जाती है। आपस में इख्तलाफात बढ़ाए जा रहे हैं, समझे ना। तो देखें, एक छोटी सी बात है कि आपने APS की दावत दी, उससे पहले आपने क्या किया कि जी आपने कहा ये अपोजिशन ही ख़त्म कर दो। अगर अपोजिशन राजा रियाज का नाम है तो वो तो आपके साथ बैठे होंगे, आप उनके साथ बैठ के जो भी मर्जी से फैसला करवा लें, बल्कि उनको डिक्टेट भी कर दें, वो लिख भी देंगे आपको कि वो जी हमारी तरफ से ये सारा कुछ होगा। लेकिन अगर अपोजिशन, हकीकी अपोजिशन आप समझते हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्शन भी करना चाहिए था। उसका एक्शन इसलिए नज़र आता है कि आज जुम्मे का दिन है और सैटरडे संडे आगे सारे अदारे बंद। इन्होंने क्या किया है, आज पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर उनको कहा स्पीकर साहब ने कि इनके सारे पार्लियामेंट लॉजेस खाली करा लिए जाएं। अगर जो ना करे या जो नहीं है
اس کے توڑ دیے جائیں, توڑ کر سامان باہر پھینکا جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اس بڑے مسئلے کے لیے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھروں سے نکال دو, ان کو باہر پھینک دو, جبکہ یہ روایت نہیں ہے. کیسر بھائی بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں کہ یہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ جی یہ جو بھی جیت کر آتا تھا وہ اگلے الیکشن تک پارلیمنٹ اس کے پاس ہوتی تھی, اور اس کے بعد جو اس کا سکسیسر ہوتا تھا یا وہ خود ری الیکٹ ہو جاتا تھا تو وہ کنٹینیو کرتا تھا, ورنہ اس کا سکسیسر یا جو بھی ہے وہ اس کو الاٹ کر دیا جاتا تھا. یہ ایک ہوتا تھا. اور کیونکہ یہ اس میں کرایہ لیا جاتا ہے تو یہ کرایہ دار کی حیثیت ہے جو سی ڈی اے کے ساتھ ہمارا ایک کرایہ چلتا ہے, معاہدہ چلتا ہے. لیکن وہ ساری چیزوں کو انہوں نے بلڈوز کرتے ہوئے کہا کہ نہیں جی آپ, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی سنجیدگی کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ اور پھر جب آپ الزام ہی پہلے سے ہی لگا رہے ہیں کہ جی کے پی کے اندر حکومت ان کی تھی, پی ٹی آئی کی تھی, اور وفاق میں بھی پی ٹی آئی تھا, یہ سب کچھ کرتا دھرتا یہی لوگ ہیں, تو پھر جو کرتے دھرتے آپ جن کو سمجھتے ہیں تو ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ اپوزیشن بھی ہے, 20 رکنی ہے, آپ کے ساتھ ادارے بھی ہیں, آپ بیٹھ کر بہتر کوئی لائے عمل بنائیں جس سے اس ملک میں لوگ امن سے زندگی ٹھیک ہے. آفتاب صاحب میں چاہوں گا کہ جو پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں اس کا میں رسپانس لیتا ہوں, لیکن ایک کمنٹ میں لے لوں. سمر صاحبہ آپ فرمائیے گا, آپ خود شہیدوں کی وارث ہیں. ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل بھی گئیں, آپ جائے واقعے پر بھی گئیں, جائے حادثے پر بھی گئیں, آپ لوگوں سے بھی مل رہی ہیں. یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں آپ نے شہیدوں کو دیکھا, آپ ان کی وارث ہیں. یہ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے ایک بار پھر پشاور کے لیے. جاوید صاحب, یہ اتنا دردناک سانحہ ہے اور اس نے اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جیسے آپ نے کہا, جب اس ایل آر ایچ کے گیٹ کے اندر میں انٹر کری تھی تو مجھے وہ رات یاد آئی جس پہ ہم سے ہارون بلور اور ہمارے 25 اور ساتھی شہید کر لیے گئے تھے. اسی طرح مائیں, بیویاں, بچے پیروں ننگے ہسپتال میں دوڑ رہے تھے اور لوگ دعائیں کر رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جو سینز تھے اور جو وہاں پہ تباہی تھی, اور کیونکہ یہ پولیس لائنز میں مسجد تھی, موسٹلی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ ینگ لوگوں کی ہوئی ہیں, تو ایک چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی ایک فوج پیچھے رہ گئی ہے. ہر گھر میں جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں سپین گیرے, وہ جو والدین ہیں, بزرگ ہیں, وہ بیٹھ کے رو رہے ہیں اپنی قسمتوں کو. بچے اس طرح یتیم ہو گئے. مطلب ایک پورا پشاور میں ایک سوگ کا, ایک آفت کا ایک سما ہے, اور لوگوں میں غصہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہ اب کہتے ہیں کہ کب تک ہماری لاشیں گریں گی, کب تک بے گناہ ہم شہادتیں دیں گے, کتنے اور زخم پشاور کھائے گا. اور پھر کچھ ہمارے سیاسی رہنماؤں کی بھی ایسی باتیں آ گئیں کہ یہ تو الیکشن پوسٹ پون کرنے کے لیے سٹنٹ ہو رہا ہے, اور الیکشن کی باتیں جو اتنی بے معنی اس دن اور آج تک بھی اتنی بے معنی لگتی ہیں. اس غم و غصے کا جو عوام میں ہے, جو فیملیز میں ہے, جو پولیس فورس میں ہے. آپ پولیس فورس, خیبر پختونخوا کی پولیس پچھلے سال سے دہشت گردی کی زد میں ہے اور بہت پورلی اکوپڈ ہونے کے باوجود بہت دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو ان میں بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں مورال کی پستگی بھی پائی جاتی ہے, ان میں ایک غصہ بھی پایا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کو سپورٹ کریں, ان کے پیچھے کھڑے ہوں, لیکن انفارچونیٹلی جب اس میں سیاسی باتیں آ جاتی ہیں. آج پشاور میں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں ان کیمرہ میٹنگ تھی, لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس میں کافی معنی خیز باتیں ہوئی. انفارچونیٹلی اس میٹنگ میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے حصہ نہیں لیا. یہ ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے کیونکہ جو یہ ٹیررسٹس ہیں, اور یہ ٹیررسٹ ہیں, اس میں کوئی گڈ بیڈ کوئی تفریق نہیں ہے. ٹیررسٹ کو میسج یہ جاتا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ بٹی ہوئی ہے, اور جب وہ ہم بٹے ہوئے ہیں تو اس فالٹ لائن کے اوپر وہ پلے کرتے ہیں, اس فالٹ لائن کو وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سیاست سے بالاتر ہوتی ہیں, اور میں امید کروں گی کہ آج اگر وہ نہیں آئے, لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے جو آل پارٹیز کانفرنس میں ان کو دعوت دی ہے, میں چاہتی ہوں اور عوام چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب آئیں,
ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور سارے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سر جوڑ کے یہ جو ایک اذیت ہماری سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی حل نکالیں، اس کا کوئی توڑ نکالیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ کیسر شیخ صاحب آپ فرمائیے گا، جو آفتاب صاحب نے بھی فرمایا کہ جی ہمیں اپوزیشن آپ نہیں سمجھتے، ایک تو اس کا بھی رسپونڈ کر دیں، اور دوسرا ظاہر ہے کہ تمام سیاسی جو قوتیں ہیں ان کو متحد ہونا ہوگا، تبھی ایک مضبوط جواب جائے گا اور مضبوط ایک میسج جائے گا۔ دیکھیں نا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اتنی زیادہ تکلیف میں اور اتنا زیادہ افسوس، اور ہر ایک اس پہ مطلب جتنا افسوس میکسیمم ہو سکتا ہے پریشان ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا پاکستان کس ڈگر پہ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ واقعی غم و غصہ ہے، تکلیف ہے، رنج ہے، لیکن اب جو کچھ ہے اس کا ہم نے دعویٰ تو کرنا ہے، اس کا حل تو نکالنا ہے۔ مجھے میرے بھائی ہیں، ہر بار جب بھی یہ پروگرام میں آتے ہیں نا تو آفتاب جہانگیر بھائی مجھے بڑا اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور میں بھی ان کا بڑا تعلق والا ہوں، بڑا عرصے سے ہمارا آپس میں تعلق ہے، اور یہ بڑے یعنی یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پازیٹیو تھنکر ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا، اگر یہ واقعہ ہوا جس طرح وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا یہ لاجز سے سامان نکالا گیا یا ان کا کمروں کو توڑا گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے نالج میں نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن آفتاب بھائی کہہ رہے ہیں تو بالکل ان کے نالج میں ہوگی یہ بات، اور یہ کوئی اچھا سگنل نہیں ہے، کیونکہ ہم ان حالات میں کہاں تک ہم اپنی پارٹیاں، سارا ملک ایک اکٹھا اور ایک ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے کبھی کوئی کسی جگہ بھی ہم نے ان کو دعوت دی، ہم کو 6 سال سے چارٹر آف اکانومی کی بار بار ان سے کہہ رہے ہیں، جب یہ اسمبلیوں سے گئے تو بار بار کہا گیا، میں نے کچھ 40-50 پروگراموں میں ان سے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں، اور اگر آپ ادھر اسمبلی میں نہیں آتے تو کم از کم معیشت کا جو معاملات ہیں اس میں خود چیئرمین کی حیثیت سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے اپنے ممبروں کو، جو ہمارے ان کے ممبر ہیں، 10 ممبر ہیں ہماری کمیٹی میں پی ٹی آئی کے، کہ معاشی معاملوں پہ مل جل کے، کیونکہ کوئی بھی کام جب تک ہم سب شامل نہیں ہوں گے نا، یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ دہشت گردی ہے اور جو کچھ حالات ہو چکے ہیں، یہ تو ضروری ہے۔ پچھلی بار دیکھا نا جو آرمی پبلک سکول پہ ہوا، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھی رول پلے کیا تھا، عمران خان صاحب کا دھرنا تھا، اور شاید لوگ کہتے ہیں، میرے ذاتی طور پہ تو میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس بار شاید اسٹیبلشمنٹ اتنا رول پلے نہیں کر رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے ہم سب کو اکٹھے ہو کے مل کے بیٹھنا، کوئی بٹھانے والا ہو۔ ہم اتنا دور چلے گئے ہیں ایک دوسرے پہ قاتلانہ یہ الزام لگا، وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں یا مارنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی کس طرف لے جا رہے ہیں ہم ملک کو۔ اور دیکھیے، یہ بڑی اچھی بات کی میری بیٹی نے، سمر نے جو بات کی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو امپریشن غلط جا رہا ہے، اگر ہم آپس میں ایک اختلاف کر رہے ہیں تو جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی یہ امپریشن ان کو غلط مل رہا ہے کہ شاید ہماری قوم آپس میں بٹھی ہوئی ہے۔ تو اس وقت تو ہمیں ایک یونٹ کا اظہار کرنا چاہیے، اس سے اوپر وہ کون سا افسانہ ہو سکتا ہے اور کیا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو دو رائے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے سارے ملک کے جو پالیٹیشین ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک بہتر ہو، ملک سارے ہی پالیٹیشین، دیکھیے وہ بہت ہی محب وطن لوگ ہوتے ہیں اور بہت وہ چاہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ایک ایم این اے جو ہے وہ 7-8 لاکھ کے حلقے میں سے الیکٹ ہوتا ہے تو لاکھ سے اوپر ووٹ لیتا ہے، تو لوگ ایسے نہیں اس کو ووٹ دے دیتے کسی غلط آدمی کو۔ وہ چند لیڈر ہو سکتا ہے آپس میں کچھ مختلف گروپوں کو لڑاتے ہوں، یہ اس سانحے پہ تو کوئی بھی سب رنجیدہ ہے اور کوئی بھی اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا، اور ہمیں لازمی طور پہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے اور لینا ہے ان کو بھی چاہیے تھا پرائم منسٹر صاحب کو، کہ اسی دن پورا دن بیٹھے رہتے ہیں اسمبلی میں جو تقاریر ہو رہی ہے اور جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں آنریبل پرائم منسٹر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ ٹائم دے، بہت بڑا ابھی وہ جا رہے ہیں، پشاور بھی جا رہے ہیں، اور وہ بھی مقصد لگے ہوئے ہیں اس معاملے پہ، لیکن پشاور میں تھے، وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، زیادہ سے زیادہ مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ دہشت گردی تو ختم نہیں ہو رہی، اتنے سالوں سے ہم ان سے لڑائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا فرق پڑ گیا تھا، پھر سر اٹھا لیا ہے،
تو شاید ان کو ہمارے دشمن کو کوئی انکریجمنٹ ہوئی ہے، اور اگر ہم یہ اختلاف اس وقت بھی کریں گے تو یہ کوئی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سمر صاحب، اب کیسر شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو شاید اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول اٹھانے میں سیاسی جماعتوں کو اپنی بھی ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کی اپنی ایک ویژن ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تیسرا بندہ ہی بٹھائے، سیاسی جماعتوں کی اپنی لیڈرشپ کے اندر بھی ایک ویژن ہونا چاہیے نا کہ سب کو بٹھائے اکٹھے، خود بیٹھے وہ۔ دیکھیے جی، اس میں دو باتیں ہیں، ہماری سیاست انفارچونیٹلی عوام کی خدمت کم اور کرسی کے لیے میری گو راؤنڈ زیادہ مچ گیا ہے، کیونکہ ایم کرسی ہے، سارا فوکس کرسی کو حاصل کرنے کے اوپر اور دوسرے سے چھیننے کے اوپر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ایک عوامی طرز آف سیاست ہے، کچھ سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی اپنی ذہنیت کی وجہ سے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات پہ میں شہباز شریف صاحب کو خصوصی طور پہ تعریف کرنا چاہوں گی کہ بہت عرصے بعد ایسے ایک پرائم منسٹر آئے ہیں جو عوام کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، ان کی تکلیف کے ٹائم پہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا سگنل ملتا ہے، کیونکہ وہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی کیا تھاٹس ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، ان پہ کیا بیت رہی ہے، وہ فرسٹ ہینڈ سن کر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گیپ ہے گراؤنڈ پہ، عوام جو کہہ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ کون سی پارٹی کے لیڈرشپ نے گراؤنڈ پہ جا کے ان لوگوں کی داد رسی کی، ان سے ملے، ان سے پوچھا۔ پشاور کی عوام جو بھی، آپ خود پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، جتنا پشاور میں روڈ بلاکس اور ناکوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، جتنی اس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں، کینٹونمنٹ میں انٹری ایگزٹ میں کتنا مسئلہ ہوتا ہے، ہماری عورتوں سے بھی پوچھا جاتا ہے، برقعے بھی اٹھائے جاتے ہیں، یہ سیکیورٹی فورسز بیچاری اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب پے در پے وہاں پہ حملے ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ چیز ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں۔ اتنی ملٹی لیئرڈ پرابلمز ہیں۔ دیکھیے جی، پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم، اور تحفظ، سیکیورٹی، سیفٹی، یہ تو ہم سب کا بیسک ایک رائٹ ہے۔ مجھ سے آج بھی میرے بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دادا کو اور ہمارے والد کو کیوں شہید کیا گیا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جی مارنے والے کون تھے، کس مقصد سے آئے، تو ہمیں تو کلوزر نہیں ملتا۔ اور ان جو لوگوں کے ساتھ یہ حادثات ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا سوسائٹی میں، کیونکہ ان لوگوں میں، ان بچوں میں، ان عورتوں میں، ان بزرگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت دفعہ یہ غم و غصہ غلط طریقے میں چلا جاتا ہے، یہ لوگ پھر مس یوز ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہماری سیاسی لیڈرشپ کو تو بہت زیادہ ہر کسی کو اپنا اپنا جو ان کی اب ساتھ ہوا ہے، جو انہوں نے دیکھا ہے، ایک ویژن لے کر آئیں گے۔ ہر بندہ کم از کم ایک اچھی بات تو کرے گا، ہر بندے سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن جب ہم بیٹھیں گے ہی نہیں، ہم وہ نہیں کریں گے۔ جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں تو شیخ رشید صاحب کی گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کسی کی وائف بچوں کے ساتھ ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے، تو مطلب جو اتنا بڑا سانحہ ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے۔ وہ جو 100 جوانوں نے قربانی دی ہے، ان کے نام، ان کے درجات، ان کی فیملی، یہ فرنٹ لائن نیوز نہیں ہے، اور اس قسم کی گالم گلوچ فرنٹ لائن نیوز ہے، تو پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آئی تھنک ہماری لیڈرشپ کو دیکھنا چاہیے، کسی کو کیوں دعوت دیں؟ ساری لیڈرز ایک دوسرے کو فون کیوں نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اور ہم کتنی لاشیں دیں گے؟ یہ تو اگر کسی اور ملک میں ہوا ہوتا، ایک مسجد کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہوتا، اس میں 300-400 لوگ زخمی ہوئے ہوتے، ریڈ زون کے اندر ہوتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی کہ سارے لوگ سارا کام سب کو چھوڑ کے اکٹھے بیٹھے ہوتے، اس کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہوتے؟ ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، اب اس کے لیے ظاہر ہے ایک سنجیدگی کی ضرورت تو ہے۔ اگر اپوزیشن کی جانب سے انکار ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار حکومت کو اور جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کو ایک بار پھر ان کو دعوت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، خاص کر تحریک انصاف والے؟ جی بالکل، دیکھیے ہم تو بار بار ان کو دعوت دے رہے ہیں، کسی معاملے میں بھی، اور دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہے، اس میں انائیں نہیں ہیں، انائیں سب کو ختم کرنی ہے۔ ایاز صادق صاحب خود گئے، وہ انوائٹ انہوں نے کیا، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ
کیا لکونہ ہے یہ؟ دیکھیں نا، ایسے اچھے آدمی آفتاب جہانگیر صاحب جیسے آدمی ان کے ساتھ، اور بڑے بہت ہی اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ، سمجھتے ہیں معاملات کو، پبلک سے الیکٹڈ ہیں، تو وہ ان کو زور دے نا اپنے لیڈر کو کہ اگر ہر چیز پہ بائیکاٹ وہ اس سانے پہ بھی کر رہے ہیں اور ملک کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو کیا چاہ رہے ہیں؟ کسی جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے الیکشن ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں الیکشن کروا لو، الیکشن اگر آپ بیٹھیں گے نہیں، الیکشن کا بھی لایا عمل نہیں بنائیں گے، اور الیکشن کے بعد کسی نے رزلٹ ہی نہیں ماننا، تو یہ الیکشنوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن اور فردر انتشار پھیلائیں گے۔ اس وقت جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی صرف اور صرف الیکشن کی بات کر رہی ہے، لیکن الیکشن کے لیے لایا عمل بنانے کو بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس سے بڑا اتنا بڑا سانحہ ہے، ہماری تاریخ کے بڑے سانحوں میں ہے۔ تو اب یہ اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب دعوت دے رہے ہیں، ہم سب ان کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں سب کی ضرورت ہے۔ اس میں دیکھیے نا، اپوزیشن کے بغیر تو نہیں ہوتے نا معاملات کوئی بھی، باہر کی دنیا بھی یہ چاہے گی دونوں معاملات میں، یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہوا ہے اور جو اکنامک میٹر ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ ٹھیک، آفتاب جہانگیر صاحب آپ فرمائیے، ٹھیک ہے آپ گلہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوا، تالے توڑے گئے یا بے دخل کیا گیا، تو ظاہر ہے آپ کے ارکان نے استعفیٰ دیا، لیکن پھر بھی اگر حکومت آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ کے چیئرمین کو دعوت دے رہی ہے، تو بہرحال اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن آپ ہی کو سمجھتی ہے اور آپ ہی لوگ ہیں، تو کچھ ایک سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تو آپ کے لوگ نہیں تھے، لیکن اے پی سی سے بھی آپ نے انکار کیا ہوا ہے، کوئی ایک سیکنڈ تھاٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کو آنا چاہیے؟ آپ کو یہ بہت بڑا ایک قومی سانحہ ہوا ہے، اس میں آپ بیٹھیں گے اور پالیسی میں حصہ دار بنیں گے تو معاملات آگے چلیں گے، اور یہی معاملات آگے چلیں گے تو ظاہر ہے پھر الیکشن پر بھی جب بات ہوگی تو وہ بھی معاملہ آگے بڑھے گا پھر۔ اچھا دیکھیں اقبال، یہ باتیں کرنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں کہ جی آپ آ جائیں، آ کے بیٹھ جائیں، اور یہ آپ نہیں آئیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایکٹ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں باتیں کرنا اور ایکٹ میں بڑا فرق ہے۔ آپ ایکٹ کیا بتاتا ہے؟ ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ریئل اپوزیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات میں شریک نہ ہو۔ آپ نے ابھی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جن کو کئی سال کے بعد بھی انہوں نے آ کر اوتھ اٹھایا ہے، سمجھے نا، وہ پارلیمنٹ میں آئے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تھے۔ کوئی ایسا قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ پارلیمنٹیرین کے لیے بھی اصول واضح ہونے چاہیے کہ جی آپ اگر 6 مہینے نہیں آئیں گے تو آپ کا آٹومیٹکلی آپ کا قانون کے تحت آپ ریزائن ہو جائیں گے، تاکہ ہر ایک کو پتا ہو کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو میں آٹومیٹکلی ریزائن کر دوں گا، تو مجھے پھر بعد میں گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ابھی شیخ صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو اگر آپ اپوزیشن سمجھتے تو آپ کہتے کہ جی جیسے آپ پچھلے 7, 8, 10 مہینے آپ نے چلائے تھے، وہ کہتے ہیں یار بار آپ نے دعوت بھی دی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھو آخری وقت تک ان کے لیے ریزگنیشن ان کے ایکسیپٹ نہیں کیے، اور جو کہ اسپیکر بار بار آ کے کہتا تھا کہ یہ قانونی طریقہ یہ غیر قانونی ریزگنیشن ہے، اور جب ان کو محسوس ہوا کہ اب یہ آنے والے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی 35 کو بھیجو، پھر 35 کو بھیجو، پھر 43 کو بھیجو۔ تو یہ ان کی دو رخی ہے، یہ اس کی وجہ سے بڑے سارے نقصانات ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں کوئی مرنے والا سارا نہ کوئی اے این پی کا ہوگا، سارا نہ کوئی پیپلز پارٹی کا ہوگا، سارا کوئی نون لیگ کا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے اندر اکثریت پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہو، اس کے گھر والے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہو، وہ خود بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے اس لیے ہمیں تو احساس ہے، ہر ایک کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے، اور اس کی شہادت یا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کا جو رول تھا وہ مناسب نہیں ہے۔ یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو مانتے ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اسمبلی کانفرنس میں بھی نہیں بلا رہے، آپ کو جو مرضی کرنا ہے آپ کرتے رہیں، لیکن جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں تو جیسچر آپ نے پیش کرنا تھا نا کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا آپ نے کوئی ارادہ بھی تھا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی ہمیں کوئی ایسے پارلیمنٹ لاجز خالی کرانے کی ضرورت نہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی، کوئی بائی الیکشن نہیں ہو گیا، کوئی بندہ جا کے وہاں لڑ نہیں رہا کہ جی مجھے پارلیمنٹ لاجز نہیں مل رہے، سمجھے نا، تو آپ ان کو خالی کرائیں ان سے،
سمجھے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. یہ خالی رہیں گے اس وقت تک جب تک جو ہے نئے الیکشن نہیں ہوتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی پسند کے لوگوں کو دے دیں لاجز، اور وہ اس کو اپنے جو ان کے کارکن ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کامدار ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ رہو مزے کرو اس کے اندر، سمجھے نا. اگر آپ نہیں، لیکن آپ آفتاب صاحب اس کو یہ موقع نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے خود یعنی دعوت دی ہے سردار ایاز صادق صاحب کے ذریعے سے. یہ بھی ایک موقع ہے نا کہ آپ اپوزیشن آیا میز پر بیٹھے. نہیں سر، یہ بیکار، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ صرف ہوتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں گونگلیوں سے مٹی اتارنا. یہ وہ والی بات ہے کہ جی ہم نے ان کو دعوت دی، اور یہ پھر کیا کریں گے، یہ آج سے جب بھی پارلیمنٹ کے ٹاک شوز میں آئیں گے، پارلیمنٹ میں آئیں گے ہے تو یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو ان کو دعوت دی وہ آئے نہیں، ہم نے تو دعوت دی وہ آئے نہیں. تو بھائی نہیں تو دعوت تو دی ہے نا. جی سمر صاحبہ ایک منٹ میں آتا ہوں، میں سمر صاحبہ کو چاہ رہی ہیں. جی بات میں کر دوں. آفتاب بھائی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج ان کو پارلیمنٹ لاجز سے نکالا گیا اور نیگیٹو ایک ماحول بنایا گیا ہے. آج سے 4 مہینے پہلے جب خان صاحب زمان پاک میں تھے، ان کے استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. جب یہ سوات میں السی پاسون کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں خود ساختہ طور پہ عوام سڑکوں پہ نکل آئی، ہم نے باچا خان مرکز میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی، جس میں سوات سے لے کے جماعت اسلامی کے منظور پشتین صاحب، اے پی ایس کی شہداء کے لواحقین، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ. اس وقت بھی پی ٹی آئی نے شرکت سے انکار کیا اور اتنی حقارت سے اس چیز کو دیکھا کہ ہم ان کو انویٹیشن تک نہیں پاس آن کر سک رہے تھے. ہم بار بار ان کو اپروچ کر رہے تھے کہ جی ہمیں کوئی ٹائم دے کہ ہم آپ کے ہیڈ کوارٹرز میں آ کے آپ کو ایک انویٹیشن پاس آن کر لیں، لیکن وہ انویٹیشن ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھے. اس وقت تو یہ ماحول نہیں بنا ہوا تھا. ان کی سیاست ہمیشہ بس یہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ان میں مل بیٹھ کے بات کرنے کا یا اپنے اپوننٹس کو اکنالج کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ بات میں ذرا سامنے لانا چاہتی ہوں. اس وقت تو ماحول بھی سازگار تھا، اس طرح کی حرکات بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت انہوں نے کیوں، اس وقت یہ حکومت میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے. تو اپوزیشن میں جب ہم ہوتے ہیں تب بھی یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے انویٹیشن، حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے انویٹیشن. تو اس کے علاوہ تو کوئی تیسرا چارہ ہے نہیں، کوئی تیسرا بالکل راستہ ہے ہی نہیں. کیسر شیخ صاحب آپ فرمائیے گا، آپ رسپونڈ کیجئے گا. جو میں نقطہ اٹھا رہا تھا وہ یہی تھا کہ ایک موقع تو دیا ہے اور موقع میسر آ گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی ہے سردار ایاز صادق صاحب کے ذریعے سے تحریک انصاف کو. تو یہ ایک موقع تھا کہ ایک یکجہتی ہو جاتی. ظاہر ہے سیاسی اختلاف ہوتا ہے، اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا ویژن ہوتا ہے، اپنا منشور ہوتا ہے، لیکن ایک موقع تو تھا کہ ایک اہم قومی معاملے پہ آپ مل بیٹھ کر اپنا انپٹ دیتے. دیکھیے ہر جو بھی موقع آیا نا، یہ ہماری طرف اپوزیشن کی طرف جب یہ حکومت میں تھے تو اشارے کر کے یہی کہتے رہے یہ چور ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ پاپولر ہو رہے ہیں، لیکن نہ یہ پشاور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، پشاور بھی نہیں گئے. خان صاحب تو خود نہیں گئے، حالانکہ پرائم منسٹر صاحب وہاں خود بذات خود گئے. اور جانا چاہیے پرائم منسٹر صاحب گئے تو اچھا کام کیا. وہ مطلب ہے لوگوں کی عشق شوئی، اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم ان معاملات میں. عشق شوئی کر سکتے ہیں، ان کو دلاسا دے سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، وہ کے پی کے میں خاص طور پہ 10 سال حکومت کرتے رہے، تو وہ ان کی مزاج پرسی کے لیے بھی نہیں گئے. اور پھر کوئی واقعہ بھی ہوا، کووڈ کا واقعہ جب ہوا نا، کووڈ ہوا اس وقت جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں بھی ہمارے اپوزیشن میاں شہباز شریف بھی گئے اور باقی اپوزیشن کے لوگ بھی گئے. اور انہوں نے جو بات اپنی کر لی عمران خان صاحب کی، ان کی بات سنی ساری. اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے، وہ اس میٹنگ سے بھی چلے گئے. کوئی میٹنگ، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں یہ کہتا رہوں گا کہ یہ چور ڈاکو ہے، میں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے. اب یہ واقعہ نہیں رہا. لوگ اتنے پریشان اور مایوس ہیں کہ اور اتنی تکلیف میں ہیں اور اتنا ایذا ان کو ہو رہا ہے کہ یہ اگر آپ یہ کہتے رہیں گے تو آپ کی پاپولیرٹی بڑھے گی نہیں. میں بھی ایک سیاسی ایم این اے ہونے کی ناطے یہ کہہ رہا ہوں، لوگوں کا ساتھ رابطے میں ہوتا ہوں. اس سے آپ کی پاپولیرٹی، اگر یہ تصور ہے نا کہ اس سے آپ کا پاکستان کی مخالفت کرتے رہیں گے اور آپ اور لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ بھائی اس وقت تو ضرورت ہے، بیٹھیے ملیے. پاکستان اس وقت جل رہا ہے جو صورت، اور یہ پاکستان تو ایک دوسرے، ہمیں تو مل بیٹھ کے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے.
देखिए आफ्ताब जहांगीर जैसे काबिल आदमी भी ये कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अब कभी हम जो कहते रहे, आप बताइए कोई एक मौका तो नहीं था, पिछले तो कई मौके आए। किसी मौके में जब इंडिया का वो एयरप्लेन आए एयरफोर्स के, वो उस वक़्त भी नहीं बैठ सके कि खुद इमरान खान साहब यानी वो कहे, उस वक़्त भी अपोजिशन को तो उन्होंने नहीं इनवाइट किया, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क को हम आगे बढ़े, और बड़ा मुश्किल में है मुल्क, उसका मिलजुल के कोई हल निकालें। इतना आसान नहीं है हल, लेकिन जब सारे दिमाग इकट्ठे बैठते हैं, सारे कलेक्टिव विजडम होता है, तो कोई बेहतरी की गुंजाइश होती है वहाँ। तो ये तो अब क्या किया जा सकता है, ये तो अनफॉर्चुनेट है, इसमें तो एक तकलीफ का इजहार ही किया जा सकता है। आफ्ताब साहब, आपकी ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी जमात की रही और 2 बार आपकी हुकूमत रही, लेकिन इस सानहे में हमें वहाँ पे आपका कोई लीडर नज़र नहीं आया। लेकिन हम चूँकि तहरीक इंसाफ के बहुत से जो दोस्त हैं वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोगों ने वहाँ पे हुकूमत की, लेकिन आपकी लीडरशिप वहाँ पे नज़र नहीं आई। जो वहाँ के वज़रा थे, जो वहाँ के मकामी रहनुमा थे, वो भी नज़र नहीं आए। यानी ये तो ज़ाहिर है, आप आते वहाँ पे अशखुई करते, उनके साथ लोगों के साथ मिलते, एक हौसला बढ़ाते, तो लोग तो फिर देख रहे होते हैं ना ये सारे मामलात। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये इकबाल भाई, मेरी तो एक आदत का हिस्सा है कि किसी क्या फौदगी होती है मेरे हल्के के अंदर, बहुत अच्छी और या हल्के का भी ना हो, बहुत अच्छी किसी भी पार्टी का हो, मैं उसके पास पुरसे के लिए ज़रूर जाता हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मेरी बहन ने बातें की, लेकिन आप ये बताएं, पश्तून के वजीर की बात तो आप कर रही हैं, लेकिन उनके नारों की बात नहीं कर रही, उनके एजेंडे की बात नहीं आप कर रही। जो कराची में उन्होंने बोला और जो पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो अभी वहाँ पर जो हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के लड़कों, और उसमें ANP PTI ये सब एक प्लेटफॉर्म पे थे, समझे ना। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप ये समझते हो कि जी इस वक्त इलेक्शन नहीं कराना है, तो फिर आप उसका भी बता दें कि जी इलेक्शन नहीं कराना है। और अगर आप समझते हो कि इस वक्त पख्तूनख्वा की और पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे हैं PTI से, तो ये बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए कि आप वक्त पर अपना इलेक्शन अप्रैल की तारीख दें और इलेक्शन करवा लें, और आप 2/3 अक्सरियत से जीत के आ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हमें रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि हमने जो है वो उनके हालात के सही नहीं किया है, उनकी बीमार पुरसी नहीं की, उनकी इयादत नहीं की है, घरों में पुरसे के लिए नहीं गए हैं, तो PKP वाले कहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ताकत है, एक वजूद रखती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर आपको रवैया भी वही रखना चाहिए था। आपको फिर इसाक डार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। इसाक डार साहब वापस आएंगे तो ओथ उठा के है और वो सेनेटर बन जाएंगे, उनके साथ भी फिर यही सब कुछ करना चाहिए था। चौधरी निसार के साथ भी यही सब कुछ करना चाहिए था कि जी आप आ ही नहीं रहे, ओथ ही नहीं उठा रहे, तो क्या है, हम ताकि एक ऐसे एक्टिव आदमी को लेकर आएँ कि जो आके अपना रोल अदा करे। और हम ये कहते हैं कि जी हम आपके साथ बिल्कुल बैठने के लिए तैयार थे, हमने आपको ऑफ़र की कि हम आप असेंबली में आएंगे और आपके साथ बैठेंगे, लेकिन आप एक तारीख अनाउंस करें। उन्होंने कहा नहीं की, हमने कहा फिर भी हम आएंगे। तो आपने कहा ये आ रहे हैं, आपने कहा 33 फारिग 43 फारिग। इसका मतलब ये था कि आपकी नीयत ही नहीं है कि आप हमारे साथ बैठने को पसंद करते हैं। आपको पता है कि अगर ये हमारे साथ बैठेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही करेंगे जो आपको काबिल कबूल नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट से तो ये खुद ही चले गए थे, समर साहब खुद ही चले गए थे, ज़ाहिर है, और इनको कहा तो गया कि आप आएँ, पार्लियामेंट का हिस्सा बने। इसमें ये जो कह रहे हैं कि इंतखाबात, देखिए फिर से बात इंतखाबात की तरफ पे चली गई। हाँ, आ गई। अगर अल्लाह ना करे कि इनके घरों में वो मातम का सफ़ भिजे जो पेशावर में अभी बिछा हुआ है, और अभी तो पेशावर कुचा रिसालदार के ब्लास्ट के सदमे से भी नहीं उन्होंने सर उठाया हुआ था, तो ये रियलाइज़ करेंगे कि ये इतनी आसान बातें नहीं हैं। लोगों की लाशों के ऊपर से गुजर के सियासत करना इतनी आसान बातें नहीं हैं। दूसरी बात ये कि आज तो खान साहब वो 35 जो इलेक्शनों पे खड़े होने वाले थे, वो NA की सीट्स के ऊपर, और बहुत चर्चा था, आज तो खान साहब उस चीज़ से बैक ट्रैक कर गए। तो अगर उनकी मकबूलियत इतनी आसमानों को छू रही है, तो जैसे वो पहले हर सीट पे खुद खड़े हो गए थे, इस दफ़ा भी खड़े हो जाते। आज क्यों
ان کو شاید ماحول ان کے لیے سازگار نہیں لگ رہا. دیکھیے لائک آئی سیڈ یہ اس طریقے کی باتیں نہیں ہیں. مجھے الیکشنز پہ بات کرتے ہوئے بھی اپنا برا لگ رہا ہے کیونکہ جو ماحول میں پشاور میں دیکھ کر آئی ہوں اور چھوڑ کر آئی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ الیکشن کی بات کریں گے, کل پشاور میں السی پاسون کا ایک وہ ہے امن مارچ جس کو آپ کہتے ہیں, آپ اس کو وہ بھی کر رہی ہیں, سپورٹ بھی کر رہی ہیں. جی ہاں, لیکن دیکھیں یہ عوامی نیشنل پارٹی کا مارچ نہیں ہے, یہ آل اکراس سوشل سوسائٹی کا مارچ ہے جس میں بچے, عورتیں, سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کی لیڈ کر رہے ہیں. جو وہ چیز اناؤنس ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا مارچ کر لیا. مطلب پختون کے رائٹس کے لیے یا دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی یہ ایک دن مارچ نہیں کرتے. تو کیا فرق پڑتا اگر ہم سارے کل مارچ کر لیتے؟ وہ زیادہ بہتر ایک آپٹکس نہ ہوتے, زیادہ بہتر پیغام نہ جاتا. جن لوگوں کے خلاف ہم مارچ کر رہے ہیں ہم سارے ایک مٹھ ہو کے مارچ کرتے تو بہت بہتر ہوتا. تو اپنی طرف اپنے گریبان میں انہوں نے نہیں دیکھنا. خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے, جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوتی تھیں تو وہ ان میٹنگز کو نہیں اٹینڈ کرتے تھے کیونکہ اس میں اپوزیشن بیٹھی ہوتی تھی, اس میں اپوزیشن بیٹھی ہوتی تھی. اور جو اس میں باتیں ہوئی ہیں یا جو اس میں جو نوٹس ایکسچینج کیے گئے, اس ساری نوٹ ٹیکنگ سے خان صاحب غائب تھے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. تو وہ تو پرائم منسٹر ہو کے وہ میٹنگز کو بوائیکاٹ کر لیتے ہیں جس میں اپوزیشن ہو. تو there is no way of bringing him to the table. یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا اور یقینی طور پر یہ تحریک انصاف کے لیے بھی سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ بہرحال وہ اپنی سیاست ضرور کریں, لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, سانحہ ہو جاتا ہے, تو اس میں اس طرح پہلے بھی بدقسمتی سے ہوا ہے. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف بھی اس آل پارٹیز کانفرنس میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ آ کر مل بیٹھے تھے. اب بھی تحریک انصاف کو میرے خیال میں ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہوا ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا, جس سے ہم سب کو مل کر نمٹنا ہوگا. بہت بہت شکریہ سمر ہارون بلور صاحبہ آپ کا, قیصر احمد شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آفتاب جہانگیر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو میں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر آج بھی لہو لہان ہے, ہر طرف دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. بھارتی افواج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. جو مقبوضہ کشمیر کی حریت قیادت ہے وہ پابند سلاسل ہے, اور مقبوضہ کشمیر ایک لاکھوں لوگوں کا ایک جو ہے نا جیل بنی ہوئی ہے. آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد اب بھارت وہاں پہ جو گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک اہم پیغام ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت ویڈیو لنک پر سابق سفیر جناب شاہد کیانی. شاہد کیانی صاحب بہت شکریہ. شاہد کیانی صاحب, آج بھی کشمیری بزرگ, بچے, خواتین یہ سربکف ہیں اپنی آزادی کے لیے, اور کوئی بھی عالمی ادارہ ان کی آواز سننے کو آپ کے خیال میں کیوں نہیں تیار؟ یہ تو بہت بڑی بربریت ہے جو بھارتی افواج وہاں پہ ڈھا رہی ہے. پہلے تو یہ کشمیر پہ بات کر, پھر میں آپ کے ساتھ ایک بالکل جڑا ہوا ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا ہے انڈیا کے اندر, جس پر ان کو قابو پانا مشکل ہوگا. پہلی بات تو بتاؤں یہ کیوں 70 سال سے یا 75 سال کہہ لیں 70 سال سے یہ جو آواز اٹھائی ہے کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور اب تو وہ ہمارے خلاف وہ الزام لگاتے تھے جی ہم مدد کرتے ہیں. ابھی تو یہ بارڈر سیل ہوئے ہیں سارے, کیونکہ کشمیریوں نے انڈیا کی جو ہے گورنمنٹ کو یا ان کی کہ جی ہم نے ان کو یہ ہمارا حصہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, ڈے 1 سے نہیں کیا. اب آپ دوسری طرف آ جائیں کہ یہ کیوں نہیں ان کو سنا چاہتا, تو اب آپ گلوبل پالیٹکس کو دیکھ لیں. یہ دیکھیں, یہ ریئلسٹ اپروچ بتا رہا ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے, نہیں. لیکن ریئلزم یہ ہے کہ امریکہ نے جو ابھی چین کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے, اکنامک, پولیٹیکل ہے, ملٹری بھی ہے, اس کے اندر ہندوستان کو آگے دھکیلا ہے. اور اس کی یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے سیریس قسم کی ہیں, بربریت جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے, اس کے متعلق وہ بات ہی نہیں کرتا. کبھی کبھار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپوکس پرسن, کبھی آپ ان کی وہ اسٹیٹمنٹ سنیں تو آپ کو حیرانگی ہو جاتی ہے, عجیب و غریب قسم کی وہ ورڈز کے ساتھ کھیلتے ہیں.
بجائے یہ کہنے کہ بھائی اتنا بڑا اور ڈاکومنٹڈ ہے، ہیومن رائٹس کمیشن والے ڈاکومنٹ کیا ہوا جو کچھ کر رہے ہیں. اب یہ ان کے سے کنٹرول نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں ان سے کئی دفعہ ان کے باہر سفیروں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کوئی مسئلہ، کشمیر میں مسئلہ نہیں، مقبوضہ کشمیر میں تو فوجیں ہٹا دیں، آپ آدھی ہی کر دیں فوجیں. اب تو 10 لاکھ فوج ہو گئی ہے. آخر کو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے جس طرح جیل میں باہر جو جیلر کھڑا ہوتا ہے، کیوں کھڑے ہوتے ہیں باہر بھائی تاکہ ان کو بند کیا، آپ چھوڑ دیں تو بھاگ جائیں گے سارے. تو آپ کیوں نہیں آپ نے کیا ہوا ہے؟ تو یہ ڈاکومنٹ ہے. اور یہ بڑے جتنے ممالک ہیں یونائٹڈ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں، چین کو چھوڑ کے ڈبل سیاست کھیل رہے ہیں، عجیب و غریب. اور یہ کیانی صاحب جیسے یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ ان کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے اور مقبوضہ کشمیر کا ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں. یوکرین کا معاملہ ہے کیونکہ اس کے اندر سارے امریکہ نے سب کو دھکیلا ہوا ہے. ان مغرب ممالک جو نہیں چاہتے کہ اس کے اندر دھکیلا جائے، کیونکہ وہاں پر گیس کا، آئل کا بڑے بڑے مسئلے مسائل ان کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم آوازیں اٹھا سکتے ہیں ان کی، اور اٹھاتے ہیں. ہمارے اگر آپ مشنز دیکھیں جو باہر ہیں، اسپیشلی جنیوا میں اور نیو یارک میں اور واشنگٹن میں، آوازیں اٹھا رہے ہیں. اب کچھ سنیں نہ سنیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم آخر تک ہم کی آواز جو اٹھاتے رہیں گے. اب آپ کو ایک اور بتاؤں جو اس کے ساتھ ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لداخ میں. یہ جب ان کو مقبوضہ کشمیر کو ختم کیا تو اس کے بعد یہ اسٹیٹ ہوڈ اس کی ختم ہوئی تو لداخ کو بھی لداخ کر دیا یونین ٹیریٹری. اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا، پتہ ہے آپ کو؟ جموں کشمیر کو ڈاؤن گریڈ کیا اور اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کیا لداخ کو. اس وقت جو بدھسٹ وہاں تو بیٹھے تھے لداخ بڑے خوش ہوتے تھے. اب کیا ہو گیا کہ کارگل کے دو بڑے حصے ہیں، کارگل ہے اور یہ جو حصہ ہے اور لداخ کا. اب ان دو کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بدھسٹ ایک طرف ہیں لداخ میں اور جو کارگل میں مسلمان ہیں، دونوں ایک صف پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور دونوں نے کئی دنوں سے بڑی بھرپور پروٹیسٹ ہو رہی ہے اس کے اندر اپنا لداخ کے اندر. کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تو بڑا سینسٹیو ایریا ہے انڈیا کے ساتھ، ان کے ساتھ مہارزائی بھی شروع ہوا ہے چین اور ہند کی. دوسری انہوں نے کہا جی کہ ہمیں شیڈیول 6 کے تحت جو انڈیا کی آئین ہے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دیں. ہمارے ساتھ تو بے ایمانی کی گئی، ہمیں تو وعدہ کیا گیا یہ ملے گا وہ ملے گا. اب کیا کر رہے ہیں؟ ڈپٹی لیفٹیننٹ گورنر وہاں بیٹھا ہوا ہے، سارا پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی کو، ان الیکٹڈ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے، وہ ہمیں ہمارا وہ سال کر رہا ہے. نہ ہمیں وہ نوکریاں مل رہی ہیں، نہ ہماری پراپرٹی پروٹیکٹڈ ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل وہاں کھڑے ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ انڈیا کی جو وہ ہے اپنا حکومت، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اب انڈیا کے جتنے مین سٹریم نیوز پیپرز ہیں سارے کے سارے اور ٹی وی کے اسٹیشن وہ خود بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ خود بھارت کے اندر بھی بہت ایسی تحریکیں چل رہی ہیں اور لداخ میں بھی ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر جو غاصبانہ قبضہ ہے وہ بھارت زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.